बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लुबना ज़हीर। नाज़रीन, एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत अपने उरूज पर है। एक नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर रखा है भारत ने। मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 20 देहातों को घेरे में लेकर घर घर तलाशी का सिलसिला वहाँ पर जारी है। हुर्रियत क़यादत जो है वो नज़रबंद है, और जब इस पर तालीमी दरसगाहों के तलबा ने एहतजाज किया तो उन पर भी तशद्दुद किया गया और तकरीबन 27 के करीब तलबा और तालबात जो है वो जख्मी हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और वही बरसों पुराने सवालात हैं, वही ज़ेर बहस लाएंगे कि भारत की इस हट धर्मी की वजह क्या है और भारत चाहता क्या है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि दुनिया की बेनियाजी बल्कि बेहिसी की वजह क्या है कि भारत का रवैया उसको नजर नहीं आता। पाकिस्तान के पास इस हवाले से क्या ऑप्शंस हैं उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाक अफगान ताल्लुकात को ज़ेर बहस लाएंगे, और हकीकत यह है कि जो मामलात और जो कार्रवाइयाँ भारत बराह रास्त नहीं कर सकता वो अफगानिस्तान के जरिए से की जा रही हैं। अभी हमने देखा चंद दिन पहले चमन बॉर्डर पर क्या हुआ कि मर्दमशुमारी करने वाली टीम की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों पर अफगान फोर्सेस ने फायरिंग की, और जिसके नतीजे में खातीन और बच्चों समेत 10 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो गए और 45 के करीब जख्मी हुए। पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसका भरपूर जवाब दिया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं, आमदोरफ्त का सिलसिला भी मुअत्तल है, और सख्त कशीदगी की कैफियत है। हमारी पास जो फजाइया है वो भी अलर्ट है इस सूरत हाल में। आज के प्रोग्राम में इन मामलात पर बात करेंगे और बड़ा अच्छा पैनल हमारे साथ तशरीफ रखता है। आपसे तारुफ करवा देती हूँ, बेगम सैयदा आबिदा हुसैन साहबा तशरीफ रखती हैं, हमारे मुल्क की सीनियर सियासतदान है और दानिश्वर शख्सियत भी हैं। जनाब शाहिद मलिक साहब तशरीफ रखते हैं, आप भी बड़े मंझे हुए सिफारतकार हैं और भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रह चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुसरत आबिद साहबा तशरीफ रखती हैं, आप जामिया पंजाब में पाकिस्तान स्टडी सेंटर की डायरेक्टर हैं। सलमान गनी साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दुनिया न्यूज़ के ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आप सबका शुक्रिया। सलमान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि भारतीय जो रवैया है मकबूजा कश्मीर में कोई नई चीज़ तो नहीं है, बरसों से जारी है, लेकिन अभी क्या सूरत हाल हुई जिसकी वजह से एक नया भारतीय ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन शुरू करना पड़ा और तशद्दुद की ये जो लहर हमें नजर आ रही है, इसके मुहरिकात क्या हुए? देखें लुबना साहब, ये जो नई सूरत हाल है ना, ये बनी है 8 अप्रैल 2016 से, जब बुरहान मुजफ्फर वानी जो है उसने हथियार नहीं था उठाया हुआ, वो सोशल मीडिया के महाज पे सरगर्म था और इंडियन फोर्सेस ने उसे टारगेट किया। और मैं आपको ये बताऊं कि आज से कुछ 2 साल पहले अली गिलानी साहब से चूंकि मेरा राब्ता रहा है, तो अली गिलानी साहब कुछ मायूसी का इजहार कर रहे थे कि हमारी नई नस्ल अब हमसे ये पूछती है कि हमने तो एक कुर्बानियों की तारीख रकम कर दी है और जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये एक नया रुझान सामने आया जो बुरहान मुजफ्फर वानी की वजह से था, और आज आप देख लें कि एक मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बगावत की सी सूरत हाल है। आपकी बात काट रही हूँ, ये उन्होंने जो कहा कि जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान का हवाला दे रहे थे कि पाकिस्तान जो हमारा वकील है, जो मसले का बुनियादी फरीक है, वो कहाँ खड़ा है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन ये टोटली जो सूरत हाल 90 के जाविये से चेंज हो गई कि आज जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो नई सूरत हाल है वो नौजवानों के हाथों में है। तीसरी नस्ल जो उनकी इन्वॉल्व हो गई है, और आपने दुरुस्त हवाला दिया कि अब वहाँ पे बच्चियां भी निकली हैं बाहर। आप देखें कि वहाँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की बच्चियां भी सड़कों पे आके आजादी आजादी का नारा लगा रही हैं। चेंज क्या है? देखें, चेंज ये आई है कि अब कश्मीर के अंदर कोई खुद मुख्तार कश्मीर की बात नहीं हो रही, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुतहद है। चेंज क्या आई कि अब वो पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा सकते, और ये कश्मीर के अंदर की सूरत हाल, इससे मैं समझता हूँ कि भारतीय क़यादत वो बौखला गई है। और ऐसी रिपोर्ट्स खुद इंडियन मीडिया में आई हैं कि वहाँ की फोर्सेस कहती हैं कि कश्मीरी हमारी तरफ नफरत की निगाह से देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक नई सूरत हाल, ये चैलेंज है आलमी बरादरी के लिए। और आपने दुरुस्त कहा कि दुनिया का देखें दोहरा मेयार जो है कि आप मशरकी तैमूर, सूडान, एरिट्रिया, वहाँ की रेजोल्यूशंस पे तो अमल दरामद कर देते हैं, लेकिन ये फलस्तीन और कश्मीर पे नहीं करते। और आज जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर है, कोई दो आरा नहीं इस हवाले से। आप देखें कि आपके जो आलमी अदारे हैं उन पर भी बात की गई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बुरहान मुजफ्फर वानी को आज़ादी का सिपाही करार दिया यूएन के प्लेटफॉर्म से। कहाँ गए यूएन की रेजोल्यूशन, कहाँ गए उनके इदारे? और हालत ये है कि अब जो नई इंतजामिया अमेरिका की, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि सालसी के हवाले से हिंदुस्तान क्यों दौड़ता है। देखिए, बात ये कि हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह,
مذاکرات کی بات ہمیشہ وہ کر رہا ہوتا ہے جس کا کوئی کیس ہوتا ہے، اور کشمیر پہ تو ہمارا ایک تاریخی کیس ہے بالکل. اور UN کے اندر کون گیا تھا؟ ہندوستان کی لیڈرشپ گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو زیادہ ضرورت سے عالمی محاذ کو گرم کرنا چاہیے. اور جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، دنیا انسانی حقوق تو خاصے اپیل کرتے ہیں، تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو کشمیر کے اندر جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں یہ بھی انسان ہے، ان کا خون بھی سرخ ہے. بیگم صاحب آپ بتائیے، آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ممالک پر بڑا پریشر ہوتا ہے کوئی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے. انٹرنیشنل لاز موجود ہیں، مورل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کے ادارے موجود ہوتے ہیں. کوئی ملک بھی کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے مجھ پہ کسی کی نظر ہے. بھارت برسوں سے ایسا کر رہا ہے، بھارت پہ کوئی لیگل مورل پریشرز نہیں ہوتے، کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے اس پر؟ نہیں، دیکھیے اوبلیگیشن تو ان کا بالکل ہے، وہ ہیومن رائٹس کا پرچار کرتے ہیں اور یہاں پہ ہیومن رائٹس کے وہ بالکل منافی ان کا عمل ہے. اصل میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، وی ہیو اے ویری گڈ کیس، لیکن سم ہاؤ وہ اپنا کیس ہم دنیا کے سامنے مؤثر طور پہ پیش نہیں کر پائے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت اقتصادی طور پہ پچھلے 10-12 سال سے انہوں نے کافی ترقی کی ہے اور وہ ایک بہت بڑی منڈی بن گئے. تو دنیا کی ریاستیں جو ہیں وہ اقتصادی توانائی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. کشمیر کا جو یہ ہیومن رائٹس کی آئے دن وائلیشنز ہوتی ہیں، ان کا پرچار ہماری جانب سے زیادہ مؤثر طور پہ ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی اور انٹرپرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے بھی اور پھر اقوام متحدہ کے فورم کے فلور پہ بھی. یہ ہمارے جو سفیر ہیں دنیا کی، میرا انداز ہے شاید ملک صاحب کو ایگزیکٹ فگر معلوم ہوگا، 80 کے قریب ریاستوں میں، ان کو بھی یہ ٹاسک دیا جانا چاہیے کہ جہاں جہاں وہ تعین ہے وہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس پہ روشنی ڈالتے رہیں اور ان ریاستوں کے مؤثر لوگوں سے اس کی توجہ کشمیر کی جانب دلواتے رہیں. ٹھیک ہے شاہد ملک صاحب، آپ فرمائیے کہ ہم کتنی مؤثر سفارتکاری کرتے رہے ہیں. جیسے بیگم صاحبہ نے بھی کہا کہ دنیا کے تقریباً 80 ممالک میں ہمارے سفیر موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ایفرٹ تو ہوتی ہی رہی ہوگی اور کشمیری بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. سفارت کے میدان میں ہم کتنی مؤثر طریقے سے کوششیں کرتے رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے مجھے اجازت دیجیے 2-4 منٹ میں اس پہ کشمیر کے جو موجودہ حالات ہے اس پہ ذکر کروں. یہ ایک لاوا ہے جو پھٹ کے ابل کے سامنے آ چکا ہے. جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ وانی کی اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. آج تو حالات ایسے ہیں کہ انڈیا کے اپنے بھیجے گئے جو ڈیلیگیشنز ہیں کہ اسیس کریں سچویشن وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے آ کے اپنی رپورٹیں دی ہیں. جن سے BJP والے جن کا تعلق تھا انہوں نے آ کے رپورٹس دی ہیں کہ وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر آپ اس کو ابھی کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ بالکل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی صورتحال. اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو ہوا، بچیاں اسکول کی بچیاں آ گئی ہیں، اسٹریٹس پہ آ گئی ہیں، سب کچھ ہے. تو ایک زمانے میں جو پاکستان پہ الزام لگایا جاتا تھا، اب وہ وہاں بھی جو آبجیکٹو اینالسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا اپنا پیدا کرنا ہے اور ہم کو ریزالو کرنا چاہیے. تو یہ تو کشمیر کی صورتحال ہو گئی. جہاں تک سفارتکاری کا تعلق ہے، 100 کے قریب، 100 سے کوئی زیادہ ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں باہر جو انڈیپینڈنٹ مشنز کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ ہے اس کے بعد پھر ان کو ضرور چاہیے وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. جس فورم پہ ان جا سکتے ہیں وہاں جا کے کرتے ہیں. اپنی جو گورنمنٹس ہیں جہاں پہ وہ متعین ہیں، جس کو وہ ریسیونگ اسٹیٹ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ جا کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایک بہت مؤثر طریقے سے ایک پلان بنا دینا چاہیے حکومت پاکستان کو کہ یہ موقع ہے جبکہ یہ جو ایٹراسٹیز ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، پوری دنیا کی نظر میں آ چکا ہے. سو میرے خیال میں یہ ایک موقع ہے کہ اس کو اب ہائی لائٹ کرے ایشوز کو. یہاں سے پارلیمنٹیرینز جائیں، ڈیلیگیشنز جائیں، گورنمنٹ کے جہاں بھی نمائندے ہیں، جہاں بھی ان کی بات چیت ہوتی، جہاں جو انٹرنیٹ جو وزٹرز آتے ہیں باہر سے، ان کے ساتھ اٹھایا جائے. ابھی ذکر کیا تھا تھرڈ پارٹی میڈیشن کا. دیکھیے، مہذب
ملکوں کے درمیان یہی ہوتا ہے. 2-3 طریقے ہیں کہ آپ اپنے ایشوز کیسے ریزالو کریں. بائیلیٹرل ہندوستان ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. انٹرنیشنلی UN کا وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے. تھرڈ پارٹی میڈیشن پہ وہ تیار نہیں. اب بتائیں ہم اس ایشو کو لے کے اور کہاں جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ بتائیے نا کہ واقعتاً پاکستان اگر بھارت سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، مذاکرات پہ بھارت آمادہ ہے نہیں. دنیا بے اسی کا مظاہرہ کرتی ہے، سوئی ہوئی ہے. UN کی جیسے بات ہوئی کہ اقوام متحدہ میں اٹھائے، یہ وہی اقوام متحدہ ہے جس میں ابھی ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب 2-3 بار دنیا کے سامنے یہ مقدمہ رکھ چکے ہیں، اور ہم نے تو یہی سنا غیر جانبدار اینالسٹ سے کہ بڑے اچھے طریقے سے رکھا. یہ ادارے کچھ نہیں کر رہے، عالمی طاقتیں کچھ نہیں کر رہے، بھارت ہماری بات سننے پر آمادہ نہیں ہے، سفارتکاری کی زبان سمجھتا نہیں ہے، تو ہمارے پاس حل کیا ہے؟ یہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے کشمیری جو ہیں وہ سڑکوں پر ایک تیسری نسل ہے ان کی جو مسلسل اس نتیجے پر پہنچ کے کہ اب ہمارا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود ہی یہ جنگ لڑ کے آزادی یا جو وہ چاہتے ہیں وہ حاصل کرنا ہے، اپنے حقوق کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ تسلسل سے لڑ رہے ہیں. یہ تیسری نسل ہے ان کی. آپ دیکھیں بھارت کی جو ظلم اور بربریت ہے وہ ایک تسلسل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اب مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو فرمایا کہ ایک وہاں نئی طرز کی جنگ کا آغاز کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ نئی طرز کی جنگ میں اسرائیلی کمانڈوز جو ہیں ان کی باقاعدہ مدد لی جا رہی ہے. پہلے بھی یہ شک کیا جاتا تھا، لیکن ثبوت کے ساتھ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہندوستان نے وہی طریقہ کار کشمیر میں اب اپنا لیا ہے جو انتہا درجے کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ وہاں بمباری کر رہے ہیں، گھروں کے اندر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فوجی جو ہیں اتارے جا رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ایسی ہے کہ بین الاقوامی طور پر میں نہیں سمجھتی کہ میڈیا جو ہے وہ اس سے لا علم ہے. یقیناً ان کو معلوم ہے، سب کو یہ معلوم ہے، اور اس کی طرف سے آنکھ بند کی گئی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بات کی گئی کہ ایکٹیو سفارتکاری جو ہے کیونکہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے اس کے آگے بڑھنا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. یہ مسلسل ہم بات کہتے آ رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک اسی موقع پر حکومت پاکستان قائم ہے، اور اس میں کشمیری بھی ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کشمیری اگر ساتھ نہ ہوتے تو یہ وہاں مسلسل چل نہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے سلمان صاحب، ابھی آپ نے علی گیلانی صاحب کی بات کا ریفرنس کیا، اور یقیناً کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہوں گے، پاکستان بھی اپنے طور پر تو ہر طرح کی اخلاقی امداد فراہم کرتا رہا ہے دنیا کے تمام فورمز پہ. یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کی اگر بات کی جائے تو غیر جانبداری سے اگر دیکھیں تو کیا کردار رہا ہے مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے؟ اگر اپوزیشن کی بات کریں وہ کہتے ہیں یہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے یہ حکومت، لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم سے زیادہ UN میں زیادہ مؤثر طریقے سے کسی نے یہ مقدمہ نہیں لڑا ہے. حکومتی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لبنہ صاحب، بات یہ کہ پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں جا کر جرأت سے بات کی ہے، لیکن جو بھی بی بی صاحبہ نے جو بات کی تھی کہ اصل کام جو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے انویسٹرز میں کرنا ہوتا ہے. اور میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا خارجہ آفس جو ہے خاصا سنجیدہ ہے. اچھا. جو آپ کے ترجمان ہیں، میں روز نفیس ذکریہ صاحب کو دیکھتا ہوں، وہ خاصے ٹچی ہے اس سارے معاملے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک کام ہوا ہے، لیکن اصل کام یہاں نہیں کرنا، بیانات سے نہیں کرنا، اعلانات سے نہیں کرنا. اصل کام باہر ہونا ہے، انٹرنیشنل فورمز پہ ہونا ہے. آپ کے انویسٹرز کو کام کرنا پڑے گا. اور جس طرح کی صورتحال بنی ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں پہ پریشر ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ جرأت تو صرف ایک فوجی ڈکٹیٹر کو ہوئی کہ کسی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی سیاستدان حکمران کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کمپرومائز کی بات کر سکے ریزولوشن پہ. یہ تو جنرل مشرف صاحب تھے جنہوں نے ریزولوشن پہ کمپرومائز کر دیا، اور جو صورتحال بن گئی تھی. دیکھیں جو انڈیا کا موقف تھا وہ اسے دہشت گردی کی بات ہے. جنرل صاحب تو بھی موقف لیتے ہیں کہ ہمارے دور میں مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب. کوئی ایسے میں بات کر رہے ہیں، اب وہ کیا گئے میں بات کر رہے تھے کہ جی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور کارگر ہو رہی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ یہ میں کوڈ نہیں کرنا چاہتا اس وقت جان صاحب کو، جو دیکھیں جو بات انڈیا کہہ رہا تھا کہ جی وہ دہشت گردی کی، دیکھیں نا یہ تو ایک وہاں پر کشمیریوں کی ساری تحریک اور جدوجہد ہے، تو اس کو وہ دہشت گردی تک قرار دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اس لیے کہ ڈکٹیٹرز کے اپنے پاؤں نہیں ہوتے.
اور ان کے پیچھے چونکہ سیاسی بل نہیں ہوتی لہٰذا یہ وہی جنرل صاحب ہے نا، یہ جو آج دہشت گردی کی لعنت پاکستان پہ مسلط ہوئی تھی انہی کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت حد تک کام ہوا ہے، لیکن اصل کام جو ہوگا وہ پاکستان کے اندر نہیں، آپ کو پاکستان سے باہر کرنا پڑے گا، اور جب تک آپ تو بیرونی محاذ گرم نہیں کریں گے دنیا ٹچ سے مس نہیں ہوگی۔ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں لوگوں صاحب دنیا کو ایک بات اپیل کرے گی، ایک تو ریزولوشنز ہیں، دوسری بات جو ہے وہ ہیومن رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس کی بات انہیں اپیل کرے گی، اور ہیومن رائٹس پہ بات یہ ہے کہ مقبوضہ وادی کے اندر آپ نے ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو جانے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ جب تک مکروہ اور شرمناک چہرہ ہندوستان کا بیرونی محاذ پہ نہیں دکھائیں گے ان پہ پریشر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، یہ بتائیے گا جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سفارتی محاذ پہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، مؤثر سفارتکاری ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ بھارت ایک بڑی اکنامک پاور بن چکا ہے، 10-12 سال میں اس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کے سٹیکس ہیں اس مارکیٹ کے ساتھ، تو پھر سفارتکاری کتنی مؤثر رہ گئی ہے آج کی دنیا میں؟ اگر دنیا نے بھارت کا ساتھ اس وجہ سے دینا ہے یا چشم پوشی کرنی ہے بھارت کی کارروائیوں سے کیونکہ ایک بڑی اکنامک پاور ہے، تو پھر سفارتکاری کہاں چلے گئی؟ دیکھیے یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوتا ہے اس سے بہت کچھ حاصل بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ایفرٹ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ہم نے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو بھجوایا اقوام متحدہ میں، میرے خیال ہے ان کو 2 سال ہو گئے ہیں، وہ بڑی منجھی ہوئی سفارتکار ہیں، امریکہ میں طویل عرصہ رہیں اور برطانیہ میں بھی بطور سفیر، لیکن افسوس یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ابھی تک ان کی کارکردگی جو ہے وہ کوئی خاص نمایاں نہیں بن پائی۔ میاں نواز شریف نے اقوام متحدہ کے 3 اجلاسوں سے خطاب کیا ہے، کشمیر کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ ستمبر میں جب اجلاس ہوگا جنرل اسمبلی کا تو وزیر اعظم پاکستان کو اور کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، صرف کشمیر کا ذکر کرنا چاہیے، اور کشمیر کے کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کی پوری تفصیل دینی چاہیے۔ لیکن آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، پچھلی بار جب ہم نے پروگرام کیا جاوید حسین صاحب امبیسڈر ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے جب حوالہ دیا انہوں نے کہا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کوئی پرائم منسٹر UN میں اسپیچ کر رہا ہے اور 80% بات کشمیر پہ ہوئی ہے۔ جی ہاں، لیکن وہ 80% 100% بھی ہو سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا ہمارا کیس تو مضبوط ہے، ہر لحاظ سے مضبوط ہے، تاریخی طور پہ بھی، اور یہ کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جدوجہد روکی نہیں ہے، بلکہ بہت سی جانی اور مالی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے، اور اس پہ روشنی ڈالنا میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی ضروری ہے۔ کشمیری لیڈرشپ خود جو ہے، جو آفیشل ان کے اس وقت حکومت کے نمائندگان ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ ہمارے سے حل نہیں ہو رہا اور یہ قابل حل ہے۔ اب نریندر مودی ایک بڑے اگریسو شخص ہیں اور ان کو بڑا زوم ہے کہ وہ بڑے مقبول ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر دباؤ اسی طرح سے آ سکتا ہے کہ ہم جتنا شور کر سکتے ہیں ہم کریں، اور ہمیں کتابیں لکھوانی چاہیے اور ان کا پرچار کروانا چاہیے۔ ایک کتاب آج سے کوئی 30 سال پہلے ایک انگریز نے لکھی تھی، ایلسٹر لیم نے، کشمیر کے اوپر، جو کہ بڑی مؤثر تھی۔ ہمیں اور بھی کتابیں لکھنی چاہیے اور لکھوانی چاہیے، اور پھر اچھا اس میں ہمیں فلمیں بنوانی چاہیے۔ یہ جو ویژول میڈیم ہے یہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے۔ ہم اگر ایک فیچر فلم اسپانسر کر سکیں جو کہ کشمیر کے حالات کے اوپر مبنی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت سا اثر ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ چونکہ ذرائع ابلاغ کی بات کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کی، تو اس پہ بھی تبصرہ فرمائیں کہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر وہ کتنے مؤثر طریقے سے
मसला कश्मीर को हाईलाइट करता रहता है, क्योंकि अभी पैमरा ने कुछ डाटा जारी किया तो पता चला कि पिछले एक साल में 12 चैनल्स ने 3100 घंटे पनामा पे डिस्कशन किया। कश्मीर पे कुछ शो थे। कश्मीर का इशू जो है वो उतना फोकस में नहीं है। देखिए, मैं जब थी वाशिंगटन में बतौर सफीर, शाहिद मलिक मेरे साथ थे, तो उस वक्त इंडिया की हुकूमत ने एक बड़ा ढोंग सा बना दिया। वो कुछ साधु उन्होंने मंगवाए वहाँ वाशिंगटन में। सर्दी का मौसम था, वो ठिठरते हुए अपनी धोतियां बांधे हुए कांग्रेस के हर दफ्तर में जा के और कहें कि मसला कश्मीर जो है वो ये है कि जो मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ वादी कश्मीर श्रीनगर में, वो हिंदू अकलियत से जुल्म करती है और ये वजह है कि हिंदुस्तान को वहाँ पे फौज तैयन करनी पड़ी है हिंदू माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें मैं गई, कांग्रेस के एक कांग्रेसमैन थे उस वक्त, ह्यूमन राइट्स कॉकस के हेड टॉम लैंटॉस, उनके दफ्तर, तो उन्होंने मुझे ये साधुओं की बात सुनाई। मैंने उसकी ज़ाहिर है कि तरदीद की बड़े भरपूर अंदाज से, और फिर मैंने वजारत खारजा से कहा कि हमें कुछ कश्मीर के अंदर औरतें जिनसे जुल्म हुआ है उनको हम किसी तरह से वाशिंगटन पहुंचाएं ताकि वो कांग्रेशनल ऑफिसेज में जाके और ये साधुओं के प्रोपेगेंडे का तदारक कर सके। तो यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर अतिया इनायतुल्लाह को भिजवा दिया और वो अपने साथ दिए ले आई और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर मैं दिए जलाऊं और कश्मीर की बात। तो वो हमारा एक इनइफेक्टिव कोशिश थी। ठीक है। अभी भी मैं समझती हूँ कि कश्मीर के अंदर जिन नौजवानों की आंखें ज़ाया की गई हैं, जिन औरतों से जुल्म हुआ है, हम कुछ लोग वहाँ से निकलवा के, ठीक है, और उनको अक़वाम मुत्तहिदा भी भिजवाएं, दुनिया के दूसरे दारुल खिलाफे जो हैं वहाँ पे भी भिजवाएं, ताकि और अपने ज़राए इब्लाग में भी हम उसका तज़किरा करें ताकि ये इशू जो है ये हाईलाइट हो, फोकस में। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ये मुख्तसरन बता दीजिए, जैसे बेगम साहबा ने कहा कि किताबें लिखी जानी चाहिए। कुछ अर्सा पहले हमने आज़ाद कश्मीर के सदर साहब का इंटरव्यू किया, वो भी यही कह रहे थे कि जामियात का किरदार भी इसमें आता है, प्रोफेसर्स को भी अच्छा किरदार मौसर तरीके से अदा करना चाहिए। दुनिया भर में जो प्रोफेसर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो तो अपने जो इश्यूज हैं उनका मुकदमा लड़ते हैं इंटेलेक्चुअली। हमारी जामियात और हमारे प्रोफेसर्स कोई ऐसा प्लान और स्ट्रक्चर्ड किस्म का काम कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से? जी हाँ, लुबना, इस सिलसिले में काफ़ी काम होता रहता है, बल्कि फोकस पाकिस्तान स्टडी सेंटर में, क्योंकि मैं उससे वाबस्ता हूँ, हम काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस रखते हैं। अक्सर हम बुलाते हैं गैर मुल्की प्रोफेसर्स को ताकि उन तक भी हमारा मौक़िफ़ जो है वो पहुँचे। हम लिखते भी हैं, हमारे पास एक बाकायदा जर्नल है जिसमें हम लेटेस्ट डेवलपमेंट कश्मीर से रिलेटेड, तो उसके अलावा तो जामिया पंजाब की बात कर दी, लेकिन पाकिस्तान भर की जो जामियात है, यूनिवर्सिटी, सब जगह कुछ इस तरह से कुछ प्लानिंग करके ऐसा काम होता है? जी, आप सही कह रही हैं। हमने अपनी सतह पर ये किया कि जितने भी पाकिस्तान स्टडी सेंटर्स हैं जो हर सूबे में एक है और एक मरकज में, उनके डायरेक्टर्स आपस में राब्ते में रहते हैं और अक्सर औकात एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं कि हम आजकल किस चीज पर फोकस किए हैं। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो दैट इज आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट aspect to highlight. It is been highlighted and it should be highlighted more. अभी भी और भी काम किया जा रहा है, PhDs इस पर रजिस्टर हुई हैं और मेरे अंडर में भी काम हो रहा है, लेकिन और यूनिवर्सिटीज भी कर रही हैं, हम छापते भी रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। शायद मलिक साहब, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन और हमने सियासत पे बात नहीं करनी थी मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और आपसे क्वेश्चन इस वजह से करना चाह रही हूँ, आप इंटेलेक्चुअली इसका जवाब देंगे, कोई सियासत के हवाले से बात नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर जो है, मसला कश्मीर, इस पे भी हम देखते हैं बाज़ औक़ात सियासत की जाती है। उससे हट के हम देखें तो जब पाकिस्तान में हम ऐसी आवाज़ें सुनते हैं कि फ़लाँ गद्दार है, मोदी का यार है, भारत का गुलाम है, इंडिया का एजेंट है, ऐसी बातें जब सियासतदान करते हैं, पाकिस्तानी सियासतदानों के लीडर्स के बारे में जिसके भी, और ख़ास तौर पे वो लोग जो हुकूमत में हैं, कश्मीर के मसले पर और कश्मीर के मुकदमे पर कोई असर पड़ता है या फिर सियासत चलती रहती है, कोई असर नहीं होता? नहीं जी, ज़रूर पड़ता है। इस चीज़ को जो अपने एडवांटेज पे जो हिंदुस्तान में लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाहर पूरी दुनिया में प्रेजेंट करने के लिए,
وہ اس چیز کا سہارا لے کے یہ چیز کو ہائی لائٹ کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کا نقصان ضرور ہوتا ہے. یہ جو اس قسم کی باتیں ہم یہاں پہ سنتے ہیں میرے خیال میں تو ایک اس ایشو کے اوپر ایک اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس ہونا چاہیے سیاسی پارٹیز میں, انسٹیٹیوشنز میں, اداروں کے درمیان, اور اس کے اوپر تو میرے خیال میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. بڑی اچھی بات کی. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دلیر بستیاں تیری نگر کی بیٹیاں, دلیر بستیاں تیری نگر کی بیٹیاں, دلیر بستیاں. جہاد کا قلعہ چمن اتر گیا حجاب کا میرا, جہاد کا قلعہ چمن اتر گیا حجاب کا میرا. سروں کے باندھ کر کمن نکل پڑی ہے شہر خدمت وطن, سروں سے باندھ کر کمن نکل پڑی ہے شہر خدمت وطن. نگر دلیر بستیاں تیری نگر کی بیٹیاں, نگر دلیر بستیاں تیری نگر کی بیٹیاں, نگر دلیر بستیاں. ویلکم بیک ناظرین. اب سلمان صاحب یہ جو پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ویسے تو تعلقات کی نوعیت کوئی بہت خوشگوار قسم کی نہیں ہے, لیکن ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے اور خاص طور پہ اس صورتحال میں جب ایک وفد اعلیٰ سطح کا ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں کابل سے ہو کے آیا ہے, باہمی روابط بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے, وعدے وعید کیے گئے ہیں, اور یہ چمن کے بارڈر پہ جس طرح سے فائرنگ ہو گئی, یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا افغان فوج؟ دیکھیں لبنہ, ایک بات ابھی جب آپ کشمیر کے حوالے سے کر رہی تھی نا کہ وفد بھجوانے چاہیے, میں سمجھتا ہوں اس سے سنجیدہ وفد ہو نہیں سکتا. لیکن سر اس سنجیدہ وفد کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ یہ اشرف غنی صاحب کی دعوت پہ گیا تھا, اور اس کے جواب میں وہاں سے بھی ایک وفد آنا تھا, اور اس کے فوری بعد آپ کے DGISI جنرل نوید مختار بھی وہاں پر گئے. اس کا مطلب ایک سنجیدہ موو تھی. اور میں وہ جرنلسٹ ہوں جن کا مسلسل کابل سے رابطہ تھا, کیونکہ یہ جب میٹنگز ہو رہی تھی تو ایاز صادق صاحب سے, راجہ ظفر الحق صاحب سے میرا رابطہ تھا, اور وہ بتا رہے تھے 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ سنڈے رات 12 بجے مجھے کال آئی ہے ایاز صادق صاحب کی کہ اب ہماری میٹنگ ختم ہوئی ہے, اور وہ بڑے خوش تھے. لیکن ایک خدشہ ظاہر کر رہے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان لیڈرشپ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتی ہے, ہمارا اتفاق رائے ہوا ہے کہ ہم دونوں اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہضم ہو جائے گا. وہی بات ہوئی. دیکھیں کہ آپ کے DGISI اگلے دن وہاں پر پہنچے, بات چیت کا عمل جاری تھا. اب یہ جو واقعات چمن کے اندر ہوئے ہیں, تورخم میں ہوئے ہیں, چمن والے واقعے کا میرے ذاتی طور پہ علم ہے. جنرل رازق ہے وہاں پہ, یہ حامد کرزئی صاحب کے ریلیٹو ہیں. دیکھیں جب آپ ان کی فوج کو دیکھتے ہیں نا, وہاں پر جو ایک کھینچا تانی ان کی حکومت میں ہے کہ اشرف غنی صاحب, عبداللہ وہ بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اس طرح جو افغان فوج ہے نا وہ بھی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پینیٹریٹ کرتا ہے, یہ NDS راہ کے ساتھ مل کے یہ کارروائیاں کرتا ہے. تو یہ کارروائی جو ہے وہ افغان گورنمنٹ اس میں کسی اور طرف کھڑی تھی, اور یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس میں 100% انڈیا انوالو ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بی بی آبدہ سے ضرور پوچھیں کہ امریکہ اس ساری صورتحال میں کہاں کھڑا ہے. آپ بتا دیجیے کہ امریکہ اس ساری صورتحال میں کہاں کھڑا ہے, اور کشمیر پہ بھی ہمیں یہ ویسے تو پوچھنا چاہیے, امریکہ کہیں بھی نہیں کھڑا ہوا, لیکن اس صورتحال میں دیکھیے امریکہ نے بے پناہ پیسہ خرچ کیا ہے افغانستان میں, حاصل وصول ان کو کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو نئی حکومت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ابھی کوئی سنجیدگی سے افغانستان کے ایشو پہ توجہ ہی نہیں دی. ابھی ان کی فورسز وہاں موجود ہیں, اور کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کب تک رہیں گی یا نہیں رہیں گی, یا ان کی میعاد میں اضافہ ہوگا یا نہیں. ایک بات لبنہ میں آپ سے عرض کروں, اور وہ یہ اشرف غنی جو ہیں, یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں کافی عرصہ رہے اور قائد اعظم یونیورسٹی میں طالب علم بھی تھے. ذاتی طور پہ
عبداللہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پرو انڈیا ہے. ایک بروکنگز انسٹیٹیوشن کا کانفرنس تھا, اس میں وہ بھی گئے ہوئے تھے, میں بھی گئی ہوئی تھی. تو میری ان سے بڑی طویل گفتگو ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ قطعی طور پہ پرو انڈیا یا اینٹی پاکستان نہیں ہے, وہ افغان نیشنلسٹ ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کی گرفت کابل سے باہر کمزور ہے, چونکہ ان کے دیہی علاقوں میں طالبان بڑے مؤثر ہے. تو وہ حکومت خود بہت سے مسائل کا شکار ہے, گھری ہوئی ہے وہ حکومت, اور ان کا کنٹرول جو ہے وہ بہت سے معاملات پہ نہیں ہے. تو ہمیں ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے. اور ہمیں اگرچہ یہ بات درست ہے کہ ہندوستان کی ان کے اندر وہاں پہ کافی کارروائی ہے اور وہ پاکستان کے مفادات کے منافی ہے, لیکن ہمیں اس پہ زیادہ زور نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے اپنے تعلقات افغانوں کے ساتھ بہتر کرنے میں. اور ایک ہمیں پارلیمنٹیرینز کا وفد بہت اچھا ہوتا ہے, مؤثر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں پبلک سے ایسے لوگ جو دری بولتے ہوں, جن کے کوئی وہاں پہ پرانے مراسم ہوں, جن کے افغانوں سے تعلقات ہوں, افغانوں کی وہ تاریخ سے واقف ہوں, ایسے لوگوں کو بھی ہمیں ضرور بھجوانا چاہیے. سر آپ بھی اسی پہ تبصرہ فرما دیجیے. جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا ہے کہ ایسا وقت مؤثر وقت اور اچھا وقت جو ہے وہ پہلی بار گیا ہے کہ بڑی بڑی پارٹیز کے لوگ شامل ہیں جن کے ذاتی تعلقات ہیں, اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو جانا. آپ اس ساری یہ بہت ایک اچھا, جیسے انہوں نے فرمایا, بہت اچھا ایک مؤثر قسم کا وقت تھا جس میں تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر اسپیکٹرم جو ہے اس میں وہ ریپرزینٹڈ تھا. اس کے فوراً بعد ڈی جی آئی ایس آئی گئے, وہاں سے بات کر کے آئے, لیکن ود ان نو ٹائم وہاں سے آ گیا جواب کہ جی اب جو وزٹ کرنا تھا اشرف غنی صاحب کو, وہ وزٹ ہیز بین کالڈ آف. ہمارے ایسٹرن فرنٹ اور ویسٹرن فرنٹ دونوں پہ اس وقت ٹینشن ہے. اب دیکھیے یہ جو آپ دیکھ لیجئے کس طرح حالات بدلتے ہیں انٹرنیشنلی. ایران کے ساتھ مسئلے مسائل تھے, ایران کے وزیر خارجہ آئے, یہاں پہ بڑی اچھی بات ہوئی, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا, انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. یہ چیز ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ افغانستان کے ساتھ بھی یہ پیدا کریں, جن کے ساتھ حالات کچھ ذرا خراب تھے کمپیریٹیولی اسپیکنگ, وہ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اور جن کے ساتھ ہم سمجھتے تھے, میں آپ کو بتاؤں کہ اشرف غنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی کابل میں, ان کو ابھی ٹیک اوور کیے کو 1-1.5 مہینہ ہوا تھا. ہی واز آل فار پاکستان کہ ہم یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں. اس کے بعد جب میں ان سے ملا 3-4 مہینے کے بعد, بیچ میں وہ ہندوستان کا ایک ٹرپ لگا کے آئے تھے. اس کے بعد ان کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہندوستان نے ان کے اوپر اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کچھ چیزیں مانگی, کچھ یہ کہا, میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ چیزیں نہیں, مثلا ٹرانزٹ رائٹس انڈیا سے اوور لینڈ جو ہے وہ میں نے ان کو بتایا کہ اس میں کیا ہمارے ایشوز کیا ہیں, ہم وہ نہیں دے سکتے. وہ چیزیں سمجھ گئے تھے, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرے نزدیک ڈویبل تھیں. ہم نے ان کو نہیں کیا جو بھی ہماری مصلحت تھی. اب لیکن آہستہ آہستہ پھر حالات بدلتے گئے, ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھایا, اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے ساتھ گھٹ جوڑ ہے ان کا, مل کے ہر چیز جو ہے پاکستان کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بھی بتائیے کہ جیسے انڈیا کی بات کی جا رہی ہے, ہندوستان کی, تو افغانستان معاشی طور پہ ڈپینڈنٹ ہے انڈیا پر, اور جو ان کی ایجنسی ہے افغان ایجنسی این ڈی ایس, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ بھی را کا افغان ونگ ہی بن کے کام کر رہی ہے. وہ تو کیسے انڈیا کے چنگل سے, یا اس نے جس طرح سے جکڑا ہوا ہے افغانستان کو, کیسے پاکستان اس کو نکال سکتا ہے؟ پاکستان تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جا رہی ہے, آئی ایس آئی کے چیف جا کے ان کو شور کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے انٹیلیجنس شیئر کریں, ہم چاہتے ہیں کہ بارڈر ہو, سیکیور ہو, اس میں سب چیزیں ہو. لیکن ان کا اتنا عمل دخل ہے ہندوستان کی ایجنسیز کا اور ہندوستان کی حکومت کا کہ ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا اشرف غنی صاحب کو اور افغان حکومت کو اس چیز پہ قائل کرنے کے لیے کہ ہم ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ سفارتی لیول کے اوپر, پارلیمنٹری لیول کے اوپر, پارلیمنٹیرینز کے لیول کے اوپر, اور جس طرح امبیسڈر صاحبہ نے فرمایا
کہ اور جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کی وہاں پہ گڈ ول ہے ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ. سلمان صاحب مختصر یہ بھی بتائیں کہ یہ انڈیا اتنا پاورفل ہے کہ ایک طرف تو اپنے ہمسایہ ممالک کو دیگر پاکستان سے ہٹ کے ان کو تنگ کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی سینگ پھنسائے رہتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ریاستی طاقت استعمال کرتا ہے، افغانستان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. ابھی جو بات کی جا رہی ہے وہ زیادہ مؤثر ہے کہ ہمیں ان سے اچھے تعلقات رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں جب سے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی ہے آپ کے دونوں شریف جو ہے 3 دفعہ اکٹھے گئے افغانستان. جی ہاں. اور آپ ہر ممکن انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی وہاں پہ کہا کہ افغانستان کا دشمن جی بالکل پاکستان کا آپ کی پالیسی کا محور یہ ہے کہ جی افغانستان کا استحکام پاکستان کے استحکام کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا اپنا مفاد ہے نا. جب آپ اکنامک کوریڈور کے آپ نے سمراٹ سمیٹنا ہے، آپ نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جانا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر کسی ایک مسئلے پہ بطور جرنلسٹ میرے سے آپ پوچھیں نا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تو وہ افغانستان کے ایشو پہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کا وفد گیا اور دوسرے، لیکن ایک چیز ہم بلا دیتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی تو وہاں پر رٹ نہیں ہے اور وہاں پر آدھا افغانستان تو جناب جو وہاں کی ریئل فورس ہے وہ طالبان کے، اور طالبان سے چوری چوری امریکہ قطر میں تو بات کر رہا ہے. جب تک آپ ریئل فورس کو ساتھ نہیں لیں گے وہاں پر امن اور استحکام نہیں ہوگا. اور لبنا صاحب ایک بات میں بتاؤں، دیکھیں طالبان کو اور افغان انتظامیہ کو پاکستان نے بٹھایا تھا، اور جب آپ نے بٹھایا تھا تو کس نے صدارتی محل پہ راکٹ برسائے تھے؟ انڈیا نے. اور اصل تحریک وہاں پر یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان وہاں پر امن چاہتا ہے اور ہندوستان صرف ان کی سرزمین کا استعمال چاہتا ہے. اس خطے میں دہشت گردی کے لیے، تخریب کاری کے لیے اور فورسز بھی ہیں اور اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے. کیوں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ کہ وہ اپنے مفادات چاہتے ہیں. بنیادی رول ہوگا وہ جو بی بی صاحبہ نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ کلیئر نہیں ہوگا، دیکھیں امریکہ کی فورسز بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور جو کام بھی کرنا ہے پاکستان نے کرنا ہے، پاکستان کو یہ آزمانا چاہیے اور پاکستان اپنے مفاد میں وہاں پر امن و استحکام چاہتا ہے. میڈم آپ بھی اس پہ تبصرہ فرمائیں کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک تو مؤثر سفارتکاری کرنی چاہیے، اور جیسے بیگم صاحبہ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹیرین سے ہٹ کے بھی انٹریکشن رہنی چاہیے اور وفود جانے چاہیے. اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے؟ دیکھیے ایک تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ از آئی تھنک بہت ہی مؤثر چیز ہو سکتی ہے، لیکن جو پارلیمانی وقت کی بات کی گئی میرے خیال میں تو یہ بہت کامیاب دورہ تھا، کیونکہ یہ جو واقعہ چمن میں ہوا ہے، چمن کی سرحد پر جو فائرنگ کی گئی وہ اس کا ریئیکشن میں اس کو دیکھتی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیے تعلقات ایک دم بہتری کی طرف جا رہے تھے. بہت سارے معاملات جو تھے وہ زیر بحث آئے اور اس پر افغان حکومت بھی راضی ہو گئی کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے، رابطہ رکھنا ہے اور ایک دوسرے سے انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ ایکسچینج کرنی ہے. تو اب ظاہر ہے ہندوستان تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ تعلقات جو ہیں وہ کسی طرح بہتر ہوں، تو یہ اسی کا ریئیکشن ہے کہ انہوں نے یہاں ایک کشیدگی کی فضا دوبارہ قائم کرنے کے لیے کی. اور یہ ہندوستان کا کردار کوئی آج کا نہیں ہے. میں کیونکہ تاریخ کی طالب علم میں نے دیکھا جب 47 میں پاکستان بنا تھا، بلکہ بننے سے پہلے ہی سرحد کے صوبے میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے حوالے سے جو ایک خاص ان کا انفلوئنس موجود تھا. پھر افغانستان میں میں کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی برطانیہ میں، مجھے اپنی ریسرچ کرنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو وزارت اطلاعات تھی ہندوستان کی، اس نے اپنے اخبارات کی کٹنگز بھیجوائیں افغانستان کہ اس نہج پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں جو ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے سرحد میں اس پر بات کریں. اور افغانستان کی ایگزیکٹلی وہی رائے تھی اور وہی انہوں نے آفیشیل اختیار کیا موقف. آپ جانتے ہیں کہ وہ واحد ملک تھا جس نے ابسٹین کیا پاکستان کی ممبرشپ، جس وقت UN کی ہم ممبر بننے جا رہے تھے. تو افغانستان باوجود اس کے کہ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم اس سے قریبی تعلقات کے خواہاں ہیں، پڑوسی ہے، اس کے باوجود وہ انہوں نے پہلے تو مخالفت کی تقریر میں، خیر ووٹنگ میں انہوں نے ابسٹین کر لیا، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی ان کا سٹینڈ نہیں ہے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان ایک آزاد ملک نہیں ہے. وہاں ہندوستان اور امریکہ دونوں بہت زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور یہ جو حکومت ہے یہ بہت محدود علاقے پر اس کی آپ کہیں ریٹ موجود ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے
کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے. ابھی اس کی بات کی گئی تو میں کہوں گی امریکہ وہاں کھڑا ہے کہ ابھی مدر آف آل بامبس جو انہوں نے گرایا ہے وہاں, وہ کس وقت گرایا, اس کی ٹائمنگز آپ نوٹ کیجئے. جس وقت پاکستان, چین ماسکو میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی, روس بھی اس میں شامل تھا, افغانستان میں ظاہر ہے اس مسئلے کو حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. افغانستان میں ہمیشہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ طالبان سے گفتگو کے لیے پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میز پر آئے ہیں, نیگوسیشن ٹیبل پر آئے ہیں, تو اب افغانستان پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے تو سر, کون ہٹا رہا ہے؟ بالکل یہ ہندوستان. امریکہ کے کردار کی بات ہو رہی ہے تو آپ بھی اس پہ تبصرہ فرمائیے کہ امریکہ کا کردار کیا ہے اس حوالے سے, اور کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے, امریکہ کا کردار تو میرے خیال میں ہم سب کو پتہ ہے. امریکہ وہاں پہ یہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کی سبکی ہو کہ واپس ایک دم فورسز بلا لیا اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد. وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ کسی طریقے سے کوئی اسٹیبلٹی کم از کم اگر ویسے نہیں آتی تو کم از کم سامنے نظر آئے, اور اس کے لیے جو طالبان کے گروپس کے ساتھ ان کے رابطے ہو رہے ہیں میرے خیال میں وہ ایک صحیح طریقہ ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کیونکہ 60% جو علاقہ ہے افغانستان کا وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, تو اس فورس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں امریکہ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ اپنے وہ جو ہے تعلقات ان کے ساتھ بڑھا رہا ہے اور کسی طریقے سے وہاں پہ کوئی صورتحال. جو آپ کا وفد گیا, ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس چمن پہ اور ترخم پہ حملوں کے بعد پاکستان نے کوئی سیاسی بنیاد پہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا, بلکہ پاکستانی پرائم منسٹر نے جہاں یہ کہا کہ ہم اپنے رابطے اسی طرح رکھیں گے, وہاں پر یہ جو وفد گیا ہے نا, اسے ایک پولیٹیکل حیثیت دی جا رہی ہے. اور یہ جو وفد وہاں گیا ہے اسی ہفتے کے اندر اس کا دوبارہ اجلاس بلایا جا رہا ہے. اور میری کل محمود خان چکزئی صاحب سے بات ہوئی, وہ چمن میں موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس پہ یہ غور کریں گے کہ جب ہم وہاں پر گئے خدشہ بھی تھا تو یہ سارا کچھ اس کے بعد کیوں کر ہوا. دیکھیں یہ فورسی نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنی جلدی وہ ریئیکٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب پاکستان کی مؤثر کوششیں جو ہیں اس کا انڈیا نے نوٹس لیا ہے, تو اس میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت اگر آپ افغانستان کی اندرونی صورتحال دیکھیں نا, وہ ایک عسکری دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اور خود امریکن اخبارات کی میں رپورٹس پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے اشرف غنی انتظامیہ کو اسٹیبلش کیا, ہم نے وہاں کی فورسز کو منظم کیا, لیکن وہ وہاں پر اپنا تسلط قائم نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں جب وہاں کی ریئل فورس ملک صاحب جو ذکر کر رہے ہیں وہ تو طالبان ہیں, اور آپ انہیں الگ تھلگ کر کے کوئی گورنمنٹ چلا نہیں سکتے. جیسے درست کا ہے کہ یہ کابل تک محدود ہے, اور طالبان کی قوت تو بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نیا فیکٹر وہاں پر آیا, وہ حکمت یار ہے. دیکھیں حکمت یار ان کی حکمت کس حد تک کارگر ہوگی. میں تو حیران رہا کہ آپ دیکھیں کہ وہ اسٹیڈیم میں اس کا مطلب کم از کم بتا رہے 50-60 ہزار لوگوں نے استقبال کیا ہے, اور اشرف غنی اور عبداللہ انہیں ایک محل میں لے کے گئے ہیں کہ جب تک کہ آپ وہاں کی ریئل فورس کو اعتماد میں نہیں لیں گے. میرا خیال حکمت یار کو بھی اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ پشتون آبادی کو اعتماد میں لیا جائے کہ دیکھیں مسائل کا سیاسی حل جو ہوتا ہے وہ کارگر ہوتا ہے. یہ آپ نے 42 ممالک کے ذریعے نیٹو وہاں پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کی, پتھر چاٹ کے واپس جانا پڑا ہے. اور افغانستان کے بارے میں اقبال نے درست کہا تھا کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ اقبال کا ریفرنس یہ بتائے کہ جیسے سی پیک کی ہم بات کرتے اور کہتے ہیں کہ خطے کے لوگوں کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا یہ منصوبہ, پاکستان کے لیے تو خیر بہت زیادہ اہم ہے. افغانستان میں امن ہونا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہونا وہ پاکستان کے لیے کس قدر ضروری ہے؟ سی پیک کے انتہائی ضروری ہے. ایک تو افغانستان میں امن ہو تو ہمارے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ جو روابط ہیں وہ بڑھتے ہیں. ہم ان سے افیکٹولی تجارت کر سکتے ہیں کیونکہ گزرگاہ تو افغانستان ہی ہے. اور پھر افغانستان لینڈ لاکڈ ہے, وہ ہماری بندرگاہ پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو وہاں امن ہو, ان کی کچھ اکانومی پک اپ ہو تو اس سے بھی ہمیں انڈائریکٹلی فائدہ ہوتا ہے. قیام امن افغانستان میں پاکستان کے لیے ناگزیر ہے, اور یہ بالکل درست فرمایا گیا ہے کہ روس اور چین کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے قیام امن افغانستان کے حوالے سے جب یہ چمن میں وقوع ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ روس اور چین اور پاکستان اور ایران یہ 4 ریاستیں جو ہیں یہ افغانستان میں امن کے حوالے سے بہت مؤثر کام کر سکتے ہیں. طالبان کی جیسے کہا گیا ہے, طالبان کی حقیقت جو ہے
اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اور ہمارا کیونکہ طالبان کے ساتھ پرانا ناتا ہے، ہمیں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا بطور حکومت افغانستان میں آج سے کوئی 20 سال قبل، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات پرسیو کریں اور ان کی کابل کے ساتھ گفت و شنید کروا سکیں. جب کوئی پاور شیئرنگ فارمولا پہ اگریمنٹ ہو گیا طالبان اور حکومت افغانستان کے مابین، تو پھر وہاں پہ امن قائم ہو سکے گا. بالکل ٹھیک. یہ جو واقعات ہوئے چمن اور تورخم کے واقعات کی بنا پہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جو کوششیں پاکستان کر رہا ہے وہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور ہندوستان اسے بکھلایا ہے. بڑی اچھی بات کی، بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. بیگم سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، شاہد ملک صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مسرت عابد صاحبہ، جناب سلمان غنی صاحب، آپ سب کا شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے جو سنی اور آخر میں سلمان غنی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، پاکستان امن کی خواہش رکھتا ہے لیکن مذاکرات پہ بھی آمادہ ہے، لیکن بھارت کو چاہیے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.